बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हसन वक़ार तुराब आज की बात के साथ आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हलचल है। कोई कह रहा है कि हुकूमत जा रही है, कोई कह रहा है नहीं जा रही। हम डिस्कस करेंगे आया ये हुकूमत जा रही है, और अगर जा रही है तो नया सेटअप क्या आने वाला है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग मैदान जंग में भी लड़ी जा रही है, और मुज़ाकरात के लिए भी लफ्ज़ी गोराबारी अभी जारी है। और सदर ट्रंप साहब जो हैं वो फिर वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईरान ने अगर मुज़ाकरात में जल्दी नहीं की तो ईरान को सबक सिखाया जाएगा। और अब तो दुनिया ये कहने लगी है कि जो धमकी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर की धमकी के उसके बाद ऐसी तबाही किसी ने नहीं देखी होगी, तो आया इस बात को यूं लिया जाए कि सदर ट्रंप ईरान पे एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका एटमी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। नाजरीन, ये हमारी आज डिस्कशन होगी। हमारी जो गुफ्तगू है वो आप कितना पसंद करते हैं, ये भी हमें अपनी राय से आगाह करें। और ये भी कि हमें जो हमारा चैनल है उसमें कोई आपको तब्दीली नज़र आई है या नहीं। नाजरीन, हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की सियासत, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कल क्या होगा। यही इस वक्त सूरत हाल है कि जो बात वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने शुरू की, और ये खुले लफ्ज़ों में ये कहा कि ये जो हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद एक तांता बंधा हुआ है। हर बंदा इस बात को डिस्कस कर रहा है कि आया ये वाकई ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है या नहीं। मुस्लिम लीग, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत है, पंजाब में भी इसी जमात की हुकूमत है। मुस्लिम लीग के एक नामी गिरामी रहनुमा सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि ये सिस्टम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, ये सिस्टम कोलैप्स कर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि जैसे हम हर चीज़ के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं और कहते हैं कि ये मुक़द्दस है, तो सिस्टम को भी मुक़द्दस करार देने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का नाम मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये कहा जाए कि इस तरह की कोई राय जो है वो कानूनी गिरफ्त में आ सकती है, यानी कि ये तो स्टेट के ख़िलाफ़ एक ऐसी राय है जैसे स्टेट को नुकसान हो सकता है। लेकिन बाज़ जमातें ऐसी हैं जो चाहती ये हैं कि इस तरह का कोई अमल हो, ऐसा इक़दाम हो कि सूबे क्या हों, तकसीम हों, और मौजूदा तादाद जो है वो बहुत कम है और उसको तमाम सूबों को टुकड़ों में तकसीम कर लिया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिंध में जो जमात इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, या सिंध के अवाम भी ये नहीं चाहेंगे कि सिंध को तकसीम किया जाए और कराची को अलग किया जाए। अगर कराची को अलग कर दिया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रह क्या जाता है। अगर जो इस उम्मीद में है कि कराची तकसीम हो जाए तो वो कराची उनके ज़ेरे असर रहेगा। यानी मेरा मकसद ये है कि जो MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो आज तक अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, ये पता नहीं कितनी नस्लें आगे तक ये लोग अपने आप को मुहाजिर कहते रहेंगे, हालांकि ये इस वक्त खालिसतन पाकिस्तानी है। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि कराची वाला कह सकते हैं, लेकिन मुहाजिर
کہنا ابھی غلط ہے میرے حساب سے، اور اس طرح کی جو تقسیم ہے وہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو اگر کراچی سے الگ ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس سیاست، وہ کس چیز پہ سیاست کریں گے یا کس لیے کریں گے؟ اگر تو سندھ تقسیم ہوتا ہے، کراچی الگ ہوتا ہے، تو باقی ماندہ جو صوبہ ہے وہ اس میں کیا رہ جائے گا؟ اگر کوئی بھی اس وقت سندھ کی سیاست پہ اپنا گرفت رکھنا چاہتا ہے تو وہ کراچی، کیونکہ کراچی صنعتی شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس کی بہت آبادی ہے، وہاں سے جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ باقی سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بنجر زمینیں سمجھ لیں، یا وہ مزہ باقی سندھ میں نہیں ہے جو کہ کراچی میں ہے۔ اسی طرح کے پی کو اگر تقسیم کر دیا جائے، یا پنجاب والے کہاں چاہیں گے؟ کیا میاں نواز شریف یہ چاہیں گے کہ پنجاب تقسیم ہو؟ تو یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ایک پلاننگ کر چکے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی طاقت کا، یا ان کے پاس کیا پاور ہے کہ جو اگر استعمال کریں تو یہ تقسیم ممکن حل ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم ملک اور عوام کے لیے بہتر بھی ہو، لیکن آیا اس کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہے؟ جب وہ قوتیں متحد ہوئیں تو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کی بات کی کہ ہم مر جائیں گے، اپنی جانیں سندھ پہ قربان کر دیں گے، لیکن تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس خطے کو۔ اسی طرح پوزیشن پنجاب میں بھی ہے۔ اب بلوچستان یتیم صوبہ ہے، اسی طرح کے پی بھی یتیم صوبہ ہے، وہاں ایسی کوئی تحریک چلتی ہے یا نہیں؟ وہاں تحریک چل رہی ہے، ہزارہ صوبہ بنانے کے خواہش مند ہیں، لیکن ابھی اس پہ حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، اور نہ ہی سنجیدگی ہے کہ اس کی تقسیم ہو۔ بہرحال یہ نعرے چلتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان تنازع کشمیر کے انتخابات کے بعد کھڑا ہوا ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب یہ آخری مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دینے کے لیے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب میاں شہباز شریف کو مبارکباد دینے کے لیے ضرور آئیں گے، اور یہ جو سسٹم ہے اور جو اتحاد ہے یہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا، اور جب تک یہ انتخابات کا وقت نہیں آتا، عام انتخابات تب تک ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب وہ خود جدا نہیں ہونا چاہتے یا کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ بعض سینئر صحافی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب جو حکومت ہے ان کی حکومت کی الٹی جو گنتی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جس خوبصورت انداز میں حکومت کو کہا کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو باور کرایا گیا ہو کہ بس آپ تیاری کریں اور ہم ان کی چھٹی کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا، یہ اوپر والوں کے بس میں ہوتا ہے۔ جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ معاوضے ان کو آتے ہیں اور معاوضوں سے نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، تو یہ معاوضہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، لیکن نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا۔ کیوں؟ یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ایسا ہوگا نہیں، یہی سسٹم چلنے والا ہے، کیونکہ اس موقع پہ جبکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی پتھر کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ دیکھیں کہ اس کے نیچے کوئی بارود ہے یا نہیں، تو پہاڑ کو جو بارود سے بھرا ہوا ہو اس کو کہاں سے چھیڑا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک، پھر حاضر رہتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد اب ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ جنگ کی، جو کہ بہت سی نئی باتیں اس میں
السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بات کریں گے ایران اور امریکہ جنگ کی، جس میں ابھی شدت کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، اور مذاکرات کے علاوہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے یا کوئی چال ہے، لیکن اس میں ایران کی جو قیادت ہے اور ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، ان کا انٹرویو آیا ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایران کی قیادت میں اختلاف یا خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور پزشکیان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن مسعود پزشکیان نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ رہبری کے ساتھ ان کا کوئی تنازع نہیں ہے، ہم ایک ہی پیج میں ہیں اور جنگ ہم لڑتے رہیں گے۔ اگر امریکہ لڑے گا، ہم امریکہ کو سخت سے سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری اگر بات چیت ہوتی ہے اور ایران کے عوام کی جو خواہشات کے برعکس ہو تو ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی جو ہے پوزیشن امریکہ کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مذاکرات کی بات کی، جس کو ابھی تک ایران نے تسلیم نہیں کیا کہ آیا مذاکرات شروع ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران اور خطے کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے مطالبے پر دوبارہ مذاکرات ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات جلد مکمل نہیں ہوتے تو ایران کو ایک ایسی جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا جو کہ ورلڈ وار سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ وار سے اگر سخت ہوگا یہ معاملہ، دوبارہ جنگ کا جو میدان سجے گا، تو اسے ہم یہی ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہاں جب امریکہ کو اپنی شکست نظر آئی اور اس کے علاوہ ایٹم بم استعمال کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایٹم بم استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اب یہاں بھی جنگ طویل ہو گئی ہے، تو امریکہ سے یہ توقع یا امریکہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ فی الحال تو وہ ایران کو اور ایران کی عوام کو یا دنیا کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے اور وہ باتیں مانے جو امریکہ کے فیور میں جاتی ہیں۔ لیکن جیسے کسی نے آج صبح میں سن رہا تھا یہ کہا کہ اب دونوں جو فریق ہیں ان کی قیادت پھنس چکی ہے، کیونکہ امریکہ کی قیادت وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اور ایران کی جو قیادت ہے وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اور دونوں کی جو عوام ہیں یا دونوں جو طاقتیں ہیں، دونوں کی فریقین کی جو قیادت ہے وہ یہ نہیں چاہتی۔ ہر انسان یہ نہیں تسلیم کر سکتا یا اس بات پہ راضی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مقابلہ ہو اس میں جیت مخالف کی ہو۔ ہر یہ فطرت ہے یا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیت اس کی ہو، اور اس وقت یہی چیز بہت اس جنگ کی بنیاد کو مضبوط کر رہی ہے۔ اگر اسی طرح یہ دونوں قیادتیں آپس میں ہار تسلیم کرنے کو قبول نہیں کرے گی تو یہ کبھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور جو پالیسی ہے یا جو وار کی جو پالیسی ہوتی ہے، امریکہ کسی بھی طرح کسی بھی نقصان چاہے وہ مالی ہو یا جانی ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جس ملک کے خلاف وہ جنگ لڑتا ہے اس کا کتنا نقصان ہو جائے۔ اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اس کو فاتح قرار دیا جائے، جبکہ ایران کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ نہ لڑی جائے تو ایران خاموشی سے بیٹھ جائے گا، پرامن رہے گا، لیکن اگر ایران کو چھیڑا جائے گا، اس پہ حملہ کیا جائے گا تو ایران جواب ضرور دے گا۔
اب دیکھتے یہ ہیں اس کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے عزائم اور صدر ٹرمپ کی جو سوچ ہے اس میں خیر کی امید کم ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ اس خطے کو اس حملے سے بچائے جو خطے کے لیے، صرف ایران کے لیے نہیں، پورے خطے کے لیے تباہی کا سبب بنے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔